जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो बड़ी तफसील से असद उमर साहब ने, उससे पहले शिबली फराज साहब ने जो बताया, तो पहले तो मैं शिबली फराज साहब को मुबारकबाद से शुरू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में नई रवायत का आगाज़ किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने। देखिए, लीगली अगर आप जाते और सिंध हाई कोर्ट का अगर जजमेंट अगर आप सामने रखते तो नवाज शरीफ साहब का ख़ताब दिखाना गैर कानूनी हो जाता, लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की ने जिस खुले दिल का मुजाहरा किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने और हुकूमत ने जिस तरीके से फ़ैसला किया और कहा कि आप अपोजिशन की सारी तकारीर जो हैं वो दिखाएं, और ये एक नई रवायत का आगाज़ था। और मेरा ख्याल है कि पार्लियामान में भी जिस तरीके से तकरीरें अभी दिखाई जा रही हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह से कभी जो आज़ादी आज मीडिया को अपोजिशन कवरेज के हवाले से हासिल है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी हासिल जो है वो नहीं रही। दूसरी बात यह है कि अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि देखें, अगर तो जुडिशरी और फ़ौज हमारे साथ हैं तो इनसे अच्छा कोई इदारा ही नहीं है। अगर ये अवाम ने जिस तरीके से इनको बाहर निकाला और इमरान खान की क़यादत में अवाम ने जिस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत से जान छुड़वाई, अगर फ़ौज और जुडिशरी हमारे साथ खड़े नहीं होते तो वो बहुत ख़राब है। अब अगर कल की आप नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनिए तो उसमें क्या है? उसमें यह है कि फ़ौज बड़ी बुरी है, जुडिशरी बहुत बुरी है, नैब बहुत बुरी है। तो पाकिस्तान में सारा ही बहुत बुरा है, इसीलिए तो आप लंदन बैठे हैं। और ये पहले लीडर होंगे पाकिस्तान की तारीख के जो मेफेयर के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पे निकल आएँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस मजाक का जो नवाज शरीफ कौम से कर रहे हैं और हमारे साथ कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए, और वो गलती ये थी कि हमने जिस तरीके से वो बाहर गए उस तरीके से हमने कोशिश तो की, 7 अरब रुपए का हमने बॉन्ड रखा कि कम अज़ कम हमें, मुझे तो खैर पहले दिन से पता था उन्होंने वापस नहीं आना। असद भाई नहीं मान रहे थे, कह रहे थे आ जाएंगे, और बाकी लोग जो है वो कह रहे थे कि आ जाएंगे। लेकिन अब इशू ये है कि हमें पता था कि इन्होंने वापस नहीं आना, इसीलिए हमने 7 अरब रुपए का बॉन्ड जो है वो रखा था। और वो 7 अरब का बॉन्ड अब उसी जुडिशरी ने, जिसको वो कल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसी जुडिशरी ने रिलैक्स किया था, और उसी जुडिशरी ने कहा था कि नहीं, शहबाज शरीफ जो है उसके ऊपर चले जाएं। जो कल का जो सारी अगर एम्फेसिस अगर नवाज शरीफ साहब की तकरीर का आप देखें तो यूँ लगता है जैसे उन्हें वो जो भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर हो गया है, कि उनको याद ही नहीं रहा कि वो किस तरीके से सियासत में उठे। यानी पहला इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा 1979 में तहरीक इस्तक़लाल के टिकट पे नवाज शरीफ तो काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे ग्वाल मंडी से। 1983 में जनरल जिलानी साहब की जो नज़र है वो इस नौजवान नवाज शरीफ के ऊपर पड़ी और उन्होंने उनको अपना स्पोर्ट्स एडवाइज़र लगाया। 1985 में जनरल जिलानी साहब ने उनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जब वहाँ पर पंजाब में हुआ तो फिर और कोई नहीं, अब जनरल ज़ियाउल हक साहब, जिनसे वो चाहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ जो है वो जुड़े ही ना, कोई बंदा बात ही ना करे, ज़ियाउल हक साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। ये इब्तदा थी नवाज शरीफ की सियासत की। उसके बाद अगर आप अदलिया की बात करें, 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत वो वाहिद पाकिस्तान की तारीख की हुकूमत है जो आर्टिकल 52(8)B के तहत डिसमिस हुई, और फिर उसको अदलिया ने बहाल किया। और बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहती थी कि ये चमक का नतीजा है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 96 में, उसके बाद जिस तरीके से जजेस में ब्रीफ केस भेजे गए, कोयटा बेंच का फैसला वो हमारे सामने है। उसके पहले ये जो लड़ाई है फ़ौज के साथ, ये किसी एक फ़र्द के साथ नवाज शरीफ साहब की लड़ाई नहीं है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने का जो एक सौदा उनके दिमाग में समाया हुआ है, उनकी किसी भी आर्मी चीफ से नहीं बनी, कभी भी उनकी फ़ौज से नहीं बनी। जनरल आसिफ नवाज साहब हों, जनरल जहांगीर करामत हों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, या कोई भी और फ़ौज के चीफ हों, फ़ौज का इदारा हो, उससे उनकी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जब आप यहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ से पैसे उठा करके आप बाहर ले जाते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि इदारे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारे उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत को, हमें तो कोई फ़ौज से गिला नहीं है,
ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی گلہ نہیں ہے. جوڈیشری میں روزانہ جو ہے وہ روزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں, کبھی بات بھی آتی ہے. ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس آئے ہیں ان کا احترام کریں. اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کو ایڈریس کریں, کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں. ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ جس طرح سے میں عرض کیا, اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں, پاکستان کے عوام نے 1,70,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے, اور پی ایم ایل این کو 1 کروڑ سے بھی کم ووٹ ملا ہے, اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کو بھی جو ووٹ ملا ہے. سو ہمیں پہلی بار اپوزیشن کو, یا کل جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ ہم آپ کی بھیک سے تو نہیں آئے ہوئے. پاکستان کے عوام نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہے. 2023 میں دوبارہ مارکا ہوگا, میدان بھی ہوگا, گھوڑا بھی ہوگا. آپ تشریف لائیے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے الیکشن تک تو ضرور تشریف لے آئیں گے, یا مجھے ارادہ تو ابھی بھی نہیں لگ رہا. اب بھی جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو لندن بھیج دیا جائے. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بات کی کہ ہم اپوزیشن سے ہر بات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ آپ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں. اگر آپ اپنے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے استعفے مانگ رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ڈپارچر کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ بڑا افسوس ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا میعاد جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے. بھائی آپ کو میں یاد دلاؤں, آپ ہی تو پٹیشنر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف. کالا کوٹ پہن کے صبح 9 بجے جو ہے وہ کورٹ کا آغاز ہوتا تھا, آپ 7:45 بجے پہنچ جاتے تھے سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کے. وہ آپ کو بھول گیا؟ ہر اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں, نواز شریف اور ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون ان سازشوں کا لازمی جزو رہی. اس ملک میں جتنی سازشیں جوڈیشری کے خلاف ہوئی ہیں, نواز شریف اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ رہے ہیں. اور اب ہمیں بتا رہے ہیں آ کر کے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس طرح آئی ہے اور اس طرح آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اسد عمر صاحب نے پوری طریقے سے جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان رکھا, آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملات ہیں, یہ جو کڑیاں ہیں, یہ مل کس طرح سے رہی ہیں. جس طریقے سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک بھارت نواز گروپ جس کی قیادت حسین حقانی کر رہا ہے, اس کا جو نیریٹو ہے اور اس کے جو ساتھیوں کا نیریٹو ہے وہ جس طریقے سے سپریڈ کیا جاتا ہے, اس کی ایک مثال ابھی اسد عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے یہ آپ دیکھیں کل کی جو نواز شریف کی تقریر ہے وہ کہاں سیلیبریٹ ہو رہی ہے, ہندوستان میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے, یہ جو بیانیہ ہے, یہ پاکستان کے اندر نہیں بنایا گیا, یہ پاکستان کے باہر بنایا گیا, اور اس کو کئی ایسی قوتوں کی حمایت اور مدد حاصل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اداروں کے خلاف آپ ایک تحریک کھڑی کریں گے, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا, کیونکہ ریاستیں اداروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. اگر اداروں کو آپ کنٹروورشل کر دیں, اگر اداروں کو آپ متنازع کر دیں, تو آپ ریاست کو متنازع کر رہے ہیں. اور نواز شریف اسی معاملے کے اوپر چل رہے ہیں. میں باقی جو پارٹیز تھیں ان کو میں یہ ضرور یاد دلا دوں کہ 2002 میں نواز شریف صاحب جب کلثوم نواز شریف مرحومہ جو تھیں وہ ایک تحریک چلا رہی تھیں, اس وقت ایک طرف بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی ایم ایل این کے, دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, اور پھر ساری پارٹیز کو یہاں پر سڑکوں کے اوپر چھوڑ کے نواز شریف خود سارا خاندان لڑیاں ڈالتا ہوا باہر چلا گیا تھا. تو یہ باقی پارٹیز جو ان کے ساتھ کل بیٹھی تھی, میں ان کو یاد کرا دوں کہ ذرا تاریخ کے اوپر بھی نظر رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ سارے یہاں پہ لوگوں کو نکالتے رہ دیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اور ڈیلیں جو ہیں وہ اس کی کوششوں میں لگے رہیں. اور دوسری طرف جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں متنازع کیا ہے, عدلیہ نے جتنے بڑے فیصلے پاکستان میں عدلیہ نے نواز شریف کے حق میں کیے, آپ اٹھا کے دیکھیے 2007-8 میں 8 سال کے بعد جب نواز شریف پاکستان آئے,
سپریم کورٹ نے 8 سال کی لمیٹیشن معاف کی اور نواز شریف کا کیس سنا. اس سے پہلے نواز شریف کا جو اتفاق گروپ میں جو ان کو ریلیف دیا گیا, حدیبیہ میں جو ان کو ریلیف دیا گیا, انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کے. لیکن آج عدلیہ بھی بری ہے, آج پاکستان کی فوج بھی بری ہے, آج پاکستان کی حکومت بھی بری ہے. اس طرح سے معاملہ چلنا نہیں ہے. یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان کے لوگوں نے منتخب کیا ہے, اور صرف پاکستان کے لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی حکومت بدل سکیں. بہت شکریہ. میرے 3 ساتھیوں نے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور خلاصہ یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے اس سے مجھے ایک مایوسی کا اظہار دکھائی دیا اور ایک نا امیدی کی گردان تھی جو دہرائی گئی کل کے اجلاس میں. کل کا اجلاس جو ہے اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے. آپ اگر ایک ایک نقطے کو, وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا, تضادات کا مجموعہ ہے. اور جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں. کیوں؟ کہ ہر اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا جس ادارے سے وہ خائف ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا خون دیا ہے, اور پاکستان اور دہشت گردی کو شکست دینے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اب جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ مایوسی کیوں تھی؟ مایوسی کی وجوہات ہیں. بہت سی امید لگا رکھی تھی کہ ہم نے معیشت کو اس حد تک دیوالیہ کر دیا ہے کہ یہ چل نہیں پائیں گے. جو ریسورس گیپ ہے وہ اتنے غالباً $20 ارب کا ریسورس گیپ چھوڑ کے گئے تھے, تو یہ ان سے پورا نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور دوست ممالک نے ہمارا اس آڑے وقت میں ساتھ دیا, اور پھر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم اس سے نکل آئے. اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک, انہوں نے جانے سے پہلے ایسے اعلانات کیے کہ آنے والی حکومت کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوں گی, اس سے الحمدللہ ملک اب آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے. کووڈ کے چیلنج کے باوجود آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب سدھرنے شروع ہو گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, خیال تھا کہ دھرنے سے امید تھی, وہ تتر بتر ہو گیا, آپ کے سامنے ہے, وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جیسے کہ اسد عمر نے کہا, دنیا ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کووڈ کا چیلنج ختم نہیں ہوا. آج یورپ میں دوبارہ جو وہ نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا ہے, کیونکہ کیسز پھر بڑھنا شروع ہو گئے. بہت سے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ایک سیکنڈ ویو آ سکتی ہے. تو وہ لوگ جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا درس دیا کرتے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور دسمبر میں احتجاج کریں گے, جلسے جلوس کریں گے, ریلیز کریں گے. تو آپ ذرا تضادات کا ملاحظہ کیجئے. پھر اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس, کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے, انہیں اگر FATF میں FATF میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے, قانون سازی کرنی ہے, انہیں بالآخر ہمارے پاس آنا ہوگا. اور ہم گئے اور ہم نے حد الوسع کوشش کی پاکستان کے لیے, پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے, اور ہندوستان کے عزائم کو خاک پہ ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے تھے. ہم نے بہت سی ان کی طرح جو مین تھی, امینڈمنٹس تھی, ان کو انکارپوریٹ کیا. دے ور کنونسڈ کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے, اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. وہ اپنی صفوں کو ٹٹولیں, وہ اپنی صفوں کو ٹٹولیں, اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے. یہ بھی ایک تضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے,
پلینری کا سیشن آ رہا ہے تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا، اور 34 کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دیں کہ این آر او کیا کہتے ہیں. این آر او کیا تھا؟ آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے، نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی، ان کی منزل تھی. جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی. اب دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے. وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا. اب یہ 2 سال کے بعد یک لخت یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں، جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی، جس کے وہ طالب تھے، وہ نہیں ملے گی. نمبر 1. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے. اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں، اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ڈسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا. اب 3 باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں. آئیے ان کا 1 منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی. خدا را آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج معترف ہے. پاکستان نے جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس امن کے عمل میں، اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. ہمارے جو ناقدین ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا. پیس ایکارڈ ہوا، پولیٹیکل نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا، عمران خان کا موقف تھا، تحریک انصاف کا موقف تھا. دنیا قائل نہیں تھی، قائل ہوئی، کامیابی ہوئی. 29 فروری کو ایک پیس ایکارڈ دوحہ میں ہوا، مشکلات کھڑی کی گئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بالآخر پرزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی، اور جو انٹرا افغان نیگوسیشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو افغانستان میں ایپیپس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں، اور اس میں طے ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے پاس جو میکنزم ہے اس کو بروئے کار لائیں گے. تو افغانستان میں ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا ہے. اس کو ناکامی نہیں، اس کو کامیابی کہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کشمیر پہ. ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے، کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا، اور عمران خان نے کس مؤثر انداز میں جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، OIC کے کانٹیکٹ گروپ میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا، اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا. آپ پوچھ لیجئے، ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پر پابندی تھی، ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالاں نہ ہو جائیں. اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے. جب یہ مسئلہ عروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی؟ توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی؟ ہم نے نہیں، دھرنے نے ہٹائی. یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور پھر اگر کشمیر کی پالیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس پہ ریزرویشنز ہیں تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصے دار رہے ہیں. کیا اسی اسمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزولوشن سائن نہیں کیے؟
آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے کیا آپ اس کا حصے دار نہیں بنے؟ اور اگر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونینمس ریزولوشنز آپ نے پاس کیے تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا۔ تیسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا۔ کمال کی بات ہے، جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، میں ابھی 21 اگست کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، وہ مطمئن ہیں، نہ صرف وہ مطمئن ہیں، وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس حکومت کے ساتھ، ہماری حکومت کے ساتھ فیز 2 کا معاہدہ کیا ہے۔ چلیے فیز 1 تو چل رہا تھا جو انفراسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا، لیکن انڈسٹریل ریلوکیشن ہے، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے، اپنا جو نئے 2 جوائنٹ ورکنگ گروپس بنے ہیں ایگریکلچر کا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، یہ کب ہوا ہے؟ یہ تو اب ہوا ہے، اس دور میں ہوا ہے۔ تو رول بیک نہیں، وہ پروجیکٹس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے۔ تو یہ قوم کو بالکل کسی شک و شبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے، یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے، یہ درد کوئی اور ہے۔ یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے، اور اس پہ لوگوں کو، پاکستان کے لوگ باشعور ہیں، پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں، فیصلہ خود کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو بھی سنی، ہماری بھی سن رہے ہیں، اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے۔ اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ شکریہ۔ ایک سوال، ایک جواب دے دو، ایک ایک کر کے لینا بھائی جان، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب سوال سمجھ گیا۔ چلے آپ ریگولیٹ کر لیں۔ ایک سوال کر لو نا۔ سر گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں سر، عدالتوں نے بھی انہیں مفروض کہا ہوا ہے، انہیں بلایا ہوا ہے، طلب کیا ہوا ہے نواز شریف کو، یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ حکومتی سطح پر سر آپ کیا اقدامات کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، ضرور ہوگی۔ کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے؟ اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فل فور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہی تھا نا، پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے قول کے پابند نہیں ہیں؟ کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے؟ جو وہ اوروں کو تلقین کر رہی ہیں، کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا دوسرا سوال کا ہے، دیکھیے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری 2021، ٹھیک ہے، بقول ان کے، تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ، میں عرض کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور، وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے، دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے۔
ہم ووٹوں سے آئے ہیں, ہم چور دروازے سے نہیں آئے, منتخب ہو کر آئے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹرز کی تصحیح کی ہے, 1.70 کروڑ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کی تصحیح کی ہے, ان کے سیاسی شعور پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے, اور یہ درست نہیں ہے. میں تو جی دیکھیے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا. بل سینٹ میں جاتا ہے, سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی ہے. اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہیں. ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں, اسی اسٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں, اجلاس میں جا کے اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے. اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں, ان کو بے نقاب نہ ہی کریں تو بہتر ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حمد الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. اسد عمر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کور کمانڈر پر سنگین الزامات لگائے ہیں, آپ نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا, کیا وہ کور کمانڈر سابق کور کمانڈر خود آ کر جواب دے گا؟ شاہ مفخری صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جرنیلوں کا نواز شریف کے ساتھ تعلق رہا, ان کی پیداوار نہیں. آپ کا ماضی پوری قوم کے سامنے, کیا آپ کے ماضی کو آج کی سیاست کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ آپ نے بڑا اچھا وہ حمد الرحمان کمیشن سے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے گئے, کیوں نہیں ریلیز کر دی تھی رپورٹ؟ یہ جمہوریت ان کو آپ کیوں خیال ہے؟ یہ ضرور کرنی چاہیے, بالکل کر دینی چاہیے. اچھا جی, جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. میں تو جنرل عاصم باجوہ کے ساتھ بڑا قریبی طور پہ کام کرتا ہوں, میرے وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئر ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ رپورٹ مجھے کرتے ہیں, سی پیک اتھارٹی جو پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سویلین سپریمیسی. بھائی جان, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفیسر ہے جو سی پیک, جس کو وہ میاں صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں جس کے لیے بی آر ٹی کر دیا ہے, وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے. سی پیک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اس سال منظور ہوئے ہیں. ML1 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ, سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ اپروو ہوا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے اسپیشل اکنامک زونز میں تیزی آئی ہے, ہمارا کوہالہ اور آزاد پتن ہوا ہے, یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سی پیک اتھارٹی لیڈ بائی اے ویری فائن آفیسر, وہ جو کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی بلوچستان کی, ان سے ذرا بول دیں کہ آپ کی ادھر آس پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے, نہیں وہ ویڈیو پہ تھے شاید زرداری صاحب, ہاں بڑے والے زرداری صاحب ویڈیو پہ تھے, چھوٹے زرداری تھے. تو زرداری صاحب کی تو اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ ہم نے گرا دی. تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لینا کس نے گرا دی. یہ عاصم باجوہ کی طرف سے یاد آ گئے. ویسے میں عاصم باجوہ سے بولا تو میں ان سے بہت امپریس ہو گیا ہوں. میں تو سمجھتا تھا کہ بس ایک اچھے فوجی افسر ہیں. کل تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں. کا کیا مستقبل ہوگا جب کہ سندھ حکومت کی طرف سے استعفا کے معاملے پر ٹوٹلی ریفیوز کیا گیا کہ ہم استعفے کسی صورت میں نہیں دیں گے, تو کیا یہ دراڑیں پڑیں گی مستقبل میں, یہ اکٹھے رہ سکیں گے؟ کل مولانا صاحب کی تقریر بھی روکی گئی, مولانا صاحب بھی ناراض ہو کر گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے, ان میں کون سی قدر مشترک ہے. آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا, یہ الائنس آف کنوینئنس ہے, یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے. نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے صف آ رہے ہیں. نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے
जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये साथ बैठ ही नहीं सकते, साथ चल ही नहीं सकते। हाँ, उनको इकट्ठा क्या कर रहा है वो है एक इमरान खान से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत और खौफ वो यकजा कर रही है। और ये वक्ती है, ये सिर्फ अपने एक मकसद के हसूल के लिए है, और उनका मकसद अगर उनको पूरा होता हुआ दिखाई दिया तो ये फिर तितर बितर हो जाएंगे। आपका ख्याल है कि ये कोई देरपा है? ये देरपा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। एक नंबर 2, आप कह रहे हैं कि ये असूलों की बात, असूलों पे तो आप बात करें तो वोट पूरे कितने होते हैं और खड़े कितने होते हैं और गिनती होती है तो कितने नज़र आते हैं। तो फिर अब ये बताएं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, उन सेनेटर्स के खिलाफ जिन्होंने उनके बकौल उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके बारे में मैं पूछना चाहूँगा। बड़ी कमेटी बनी थी ना, जैसे आपने कहा कमेटी बनी है जी, और उस कमेटी ने क्या फैसला किया? कार्रवाई होनी थी ना, किसके खिलाफ डिसिप्लिन? सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा में जब पीटीआई के कुछ मेंबरान ने नामुनासिब हरकत की जो कि पार्टी के इंटरेस्ट के मुनाफी थी, असूलों के मुनाफी थी, 20 सिटिंग इलेक्टेड एमपीएस को उठा के बाहर किया। आपने एक को किया? नहीं किया। सो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये गुफ्तगू इनकी और है और अमल इनका और है। अच्छा एक सेकंड आपने एक साथ में मेंशन किया कि फजल रहमान साहब की, मौलाना फजल रहमान की तकरीर हमने नहीं लिखाई। आई जस्ट वांट टू करेक्ट द रिकॉर्ड, ये हम नहीं थे। ये सवाल आप पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी से पूछिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। आप ही का मीडिया नशर कर चुका है और वो फुटेजेस भी दिखा चुका है जिसमें कि मौलाना साहब ने उनसे प्रोटेस्ट किया है, हमसे नहीं किया। शाह साहब, एक ऐसे वक्त में जब आप एक जीबी के हवाले से और कश्मीर के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये एपीसी शायद इसीलिए थी कि वो कुछ गेन करना चाहते हैं इस हवाले से, कुछ लेन देन करना चाहते हैं? और कल के एपीसी के हवाले से ये बता दें कि गेन किसने किया, फौज के खिलाफ इतना बोल के आप लोगों को मजबूत नहीं किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो वक्त बताएगा कि इन्होंने हासिल क्या किया है, खोया क्या है, ये वक्त बताएगा। कई दफ़ा जज्बाती गुफ्तगू वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके देरपा नताइज भी होते हैं। उन्होंने कल, मुझे बताइए किस इदारे को बख्शा, मुझे एक इदारा बताइए ना। उन्होंने फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया। मुझे बताइए कौन सा स्टेट इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है जिसको उन्होंने निशाना नहीं बनाया? इससे अगर आप समझते हैं कि उन्होंने दिल जीते हैं तो उनको मुबारक हो। जीबी के हवाले से, हाँ, जीबी के हवाले से देखिए, हमने वाज़े तौर पर कहा है, हमने ना नैब के बारे में न किसी और बारे में सौदेबाजी न करनी है न करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक ख्वाहिश है, आज से नहीं दरीना ख्वाहिश है कि उनका अपना एक तशख़्ख़ुस होना चाहिए, वो आइडेंटिटी चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि मिल बैठकर हम इस पर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लें कि उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और उससे बढ़कर हमारा जो कश्मीर का मौक़िफ़ है जिसमें हमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना था और लिया और लेंगे, और उसके साथ साथ हम एक नेशनल कंसेंसस भी बनाएंगे। उस पर पीपल्स पार्टी माजी में बातें करती रही, कुछ इक़दामात उन्होंने उठाए। नवाज शरीफ साहब के दौर में सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, उसका मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो इस सब को सामने रखते हुए हम देखना चाहेंगे कि, और ये भी हमारे इल्म में है कि वहाँ कुछ क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, और वो उसको हवा दे रही हैं इस सेंटिमेंट को, और वो वहाँ पेचीदगियाँ पैदा करना चाहती हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वहाँ वो सब नेशनलिज्म को हवा देना चाह रही हैं। तो उनके अज़ाइम अपनी जगह,
اور پاکستان کے مفادات اپنی جگہ، ہم اس پر کھلے دل سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں. شبلی صاحب، ابھی فواز صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا ایک واضح مرکزی ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے کہ کنیکٹڈ پرسن جو ہے وہ لائیو نہیں جا سکتے، خاص کر نیشنل ٹیلی ویژن پر. تو یہ پیمرا کو کس نے ڈائریکشن دی اس چیز کو روکا جائے؟ پرائم منسٹر پیمرا کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ کوئی لا ایسا موجود ہے کہ اس کو روکا جائے؟ اور پیمرا نے کیوں نہیں ایکشن لیا جب سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے پیمرا لیتا ہے؟ دوسرا سوال میرا ایک اور ہے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب، آج آرمی چیف نے آپ سے اور پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہے پریس کانفرنس سے کرنا، اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ آیا کہ سول ملٹری کوآرڈینیشن تھی یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سیاست پر مداخلت ہے فوج کی، وہ ایشو سیاسی ایشو ڈسکس ہوئے یا کوئی اور ایشوز؟ سر میں آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ میں سر یہ جو پہلا سوال انہوں نے پیمرا کا کیا، پیمرا نے ایکشن کیوں نہیں؟ جی ہم نے ایکشن دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ جو کہ ہم لیتے ہیں، ہم نے پیمرا کو ہم یہ جو لا ہے وہ کوٹ کر کے ہم ان کو روک سکتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا، تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ اگر ہم فل قانون کی عملداری کریں تو پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹتی. اور اگر نہیں، لیکن کتنی عجیب اور خوشی کی بات ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ سینسر کرنا چاہیے اور ہم کہہ رہے ہیں آپ نے یہی کہا نا. ٹھیک ہے سناولا، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ہم نہیں سینسر کر رہے. میں کروں جی، آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ ہے اس پہ قبلہ عرضی ہے. ہمارے 100 سیاسی اختلافات، میں آج بھی ان سے کہوں گا پلیز ڈو ناٹ ڈریگ نیشنل انسٹیٹیوشنز انٹو پالیٹکس. یہ آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، یہ آپ کسی ادارے کی خدمت نہیں کر رہے، اور آپ اگر کریں گے تو یہ آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں، حکومت کا نہیں کر رہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو آپ نقصان دے رہے ہیں. آپ انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں جو اس ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے عزائم ہیں ان کا حصے دار بالکل نہ بنیے. یہ آپ کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. قریشی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کہ آپ نے تو میاں صاحب کی واپسی، ان کی اخلاقی جو تقاضے ہیں ان پہ ڈال دی، لیکن حکومت کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو ایک خط لکھا گیا تھا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس حوالے سے آپ کو ان کے برطانیہ کا کیا جواب موصول ہوا ہے، اور دوسرا اگر اپوزیشن جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اجتماعی استعفوں کا ویپن یوز کرتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا، تو کیا آپ ان کے استعفے اسی طرح لٹکائے رکھیں گے یا قبول کرنے کے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت استعفے کا ریکارڈ کرانے کا، احتجاج کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ ہماری داد رسی ہو، اور جس دن جوڈیشل کمیشن معرض وجود میں آ گیا اور ہماری سنوائی ہو گئی اور ہمیں اطمینان ہو گیا. دیکھیے ہمارا جھگڑا اسمبلی سے تو نہیں تھا، ہمارا جھگڑا، ہم تو الیکٹرو کے آئے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نشاندہی کی ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہم نے پہلے کوشش کی کہ کوئی پارلیمنٹری فورم سے ہو جائے، تو انہوں نے کہا پارلیمنٹری فورم سے ہو نہیں سکتی کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے آف انکوائری تو وہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ ہی بنا سکتی ہے. جب سپریم کورٹ نے بلایا، ہماری بات سنی، تو ہم نے احتجاج بھی ختم کر دیا، ہم نے دھرنا بھی لپیٹ لیا اور ہم نے اسمبلی میں رہ کے اپنی کارروائی اور اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ کا آپشن ہے، وہ آپشن تو کل بھی ایکسرسائز کر سکتے تھے، وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ان پر منحصر ہے نا کہ وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے بھی ہیں یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور. جہاں تک وہ تعلق ہے جی، جو کورٹ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ان کو جو نوٹس ہے جو دیا جائے، اس تقاضے کو، اس قانونی تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں.
तारीफ फरमाया कि कल की APC के बाद जो मुस्लिम मुल्क है उसके बयानी को तकबीयत मिली है और रियासती इदारे जो हैं उनको निशाना बनाया है उसको यानी निशाना बनाया गया रियासती इदारों को। तो जैसे कि अपोजिशन लीडर जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें खदशात हैं कि शायद हमें कोई गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो आगे जनवरी तक से पहले कोई हुकूमत नए मुकदमात बनाने का कोई इरादा रखती है? वो लंदन बैठे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, इस वक्त जितने मुकदमा, इनमें से एक मुकदमा वो नहीं है जो PTI की हुकूमत ने बनाया हो। एक मुकदमा नहीं है जिनका वो सामना कर रहे हैं। इस दौर में, इन 2 सालों में एक मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया। ये माजी के मुकदमे हैं जो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते रहे, और जब दोनों निशाने में आए तो अब दोनों मिलकर उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फ़रार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, आपने बहुत सारे सवाल पूछे जी। उठने से पहले एक मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक सवाल जो है वो हमारी तरफ से आप शहबाज शरीफ साहब से ज़रूर पूछें। शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि जी कल मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज के बारे में जो कहा है कि आपके क्या तासुरात हैं, इस पर ये सवाल हमारे पास वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी रद्द-ए-अमल APC का, जिसमें ज़ाहिर तमाम वज़रा ने गुफ्तगू की, और ये भी कहा, जिसमें ये भी कहा गया कि बरतानिया के लिए भी एक मुजरिम को तवील अरसे तक रखना मुश्किल हो जाएगा। कुछ सवालात के जवाबात भी दिए गए। असद उमर ने कहा कि ये तो ये सोच रहे थे कि हुकूमत कुछ साल की मेहमान है, ये चली जाएगी और मईशत तो संभलेगी नहीं। ख़राब मईशत हमें दी गई, लेकिन उसके बावजूद अब मईशत संभल गई है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। अपोजिशन का जो अचानक जोश है उसकी वजह ये कि इन्हें मालूम हो चुका है कि अब इन्हें NRO नहीं मिलेगा, और ये जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन जमातों की जानिब से, ये उनको पता लग गया है कि उनका अंजाम करीब है। ज़ाहिर रद्द-ए-अमल था कल होने वाली APC का, और तमाम वज़रा को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से टास्क भी दिया गया कि रद्द-ए-अमल इसका दिया जाए। तो तमाम वज़रा जो गुफ्तगू कर रहे थे उनमें असद उमर साहब ने भी यही कहा कि मईशत अब की सूरत हाल बेहतर है, और उन्होंने ये भी कहा कि आसिम सलीम बाजवा के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, और क्योंकि मैं ख़ुद CPEC के हवाले से उनके साथ ही काम कर रहा हूँ, तो बहुत बेहतरीन जो है वो काम हो रहा है। कल नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से भी शाह महमूद ने कहा कि जो नैरेटिव बयान किया गया, आप भारतीय मीडिया उठा के देखें कि किस तरीके से भारतीय मीडिया ने उसको कवर किया, तो इनका एजेंडा समझ में आ गया है। अफ़गानिस्तान के वैसे बात की गई तो उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, और ये पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ है। अपोजिशन ने कहा कि हुकूमत को अफ़गानिस्तान में नाकामी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है। अपोजिशन का ख्याल था कि FATF की डेडलाइन करीब है और हुकूमत इसमें फंसी हुई है, लेकिन FATF के हवाले से कानून साजी करके अपोजिशन को उसमें भी नाकामी का मुँह देखना पड़ा। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की सुबकी के जिम्मेदार हम नहीं, वो खुद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।